बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, आइए कुरान समझें आसान तरीके से कि कोर्स नंबर 1 के क्लास 12A में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह वही सवाल, क्या आपने सबक पढ़ा? और अल्लाह पाक से उम्मीद कि आपने 100% इसे पढ़ा होगा, वीडियोस देखी होंगी या ऑडियो सुनी होंगी। आज का सबक, पहले कुछ सवाल ले लें पिछले सबक से। नस्तईनु के मानी बताइए कि आपने कहाँ देखा, पहले तो ये गौर कीजिए। जी हाँ, सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगेंगे। तो इससे ये बात साबित हो गई कि ये मुदारे है। समी अल्लाहु, समिया मतलब उसने सुना, अल्लाहु यानी कि अल्लाह ने सुन लिया। अहद के दो मानी बताइए, एक या कोई। अच्छा जी, आज के सबक में हम सूरह फलक इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और ग्रामर में फ़ेल मुदारे का आगाज़ करेंगे। यफ़अलु, यजअलु, यफ़्तहु 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 841 बार आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 12 के इख्तिताम पर आप 144 अल्फाज इंशाअल्लाह सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में 31,638 बार आए हैं, टोटल 78,000 में से। अच्छा जी, ये होमवर्क की हम बात करते हैं कि 2 तिलावत के होमवर्क, यानी एक मरतबा आप मसहफ़ से पढ़िए कुरान करीम को, जो लिखी हुई हालत में मसहफ़ कहते हैं, और फिर एक मरतबा बग़ैर देखे जितना आपको याद हो पढ़िए। बुक पढ़िए, बुकलेट पढ़िए, MP3 या हमारे सबक की वीडियो ऑडियो आप जो आप पढ़ना चाहें, एक साथी से इसके बारे में बात कीजिए ज़रूर। ये रोज़ का मामूल है। और नमाज में एक से ज़्यादा सूरतों का तिलावत कीजिए। मुख्तसर सूरह इखलास और सूरह कौसर पर ना रहिए। अच्छा जी, तारुफ़ कर लें। सूरह फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन यानी पनाह मांगने वाली 2 सूरतें कहा जाता है। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और ये दोनों सूरतों को एक दफ़ा, और फजर और मगरिब के बाद 3 दफ़ा पढ़ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों पर फूंकते और इन दोनों सूरतों को पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लिया करते थे। हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने के लिए ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई। हम में से कौन है जो शुरू से बचना नहीं चाहता? तो फिर हम सबको इन सूरतों को पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। सबसे पहले कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल के मानी कह दीजिए, ये पहले अमर है, ये हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु आप सीख चुके हैं, जब आपने शुरू में सीखा था आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ या मैं पनाह मांगूंगा। बिल्लाही में हमने सीखा था अल्लाह की। अब यहाँ क्या है? कुल आऊज़ु कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ रब्बिल फलक। रब तो आप जानते हैं बिरब्बी, रब से कौन से रब से? सुबह के। फलक का मतलब सुबह। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ रब की सुबह के। याद रहे कि इंसान फितनों के हमले में, दिनों रात की आफात में, बाशर पसंद इंसानों में, हासिदों में, वायरसेस में घिरा हुआ है। अल्लाह की अज़मत को महसूस करते हुए और उसकी रबूबियत को, जिसने आज तक आपकी और हमारी हिफाजत की है, उसी से दरख्वास्त कीजिए कि वो आज भी हमारी हिफाजत करे। रब्बुल फलक के मानी पर गौर कीजिए, तसव्वुर का पूरा इसका एहसास कीजिए कि कहना के मतलब क्या है। सुबह किस तरह सुबह आती है? सूरज की रोशनी का डिज़ाइन, उसकी दूरी ज़मीन से, यानी कि सूरज की रोशनी फासला ज़मीन से, फिर उसकी रफ्तार,
زمین کے خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص خلاف کے نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دیتے ہیں، جسے آپ اوزون کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور دیگر بے شمار انتظامات۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ اعوذ بکا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانوں گا، بکا آپ کی، ٹھیک ہے جناب۔ الفلق یعنی کہ صبح، من کے معنی ہم نے سیکھے تھے، سے، شرری، شر کو کہتے ہیں، من شر یعنی کہ شر سے، جیسے اعوذ باللہ میں بھی ہم نے من دیکھا تھا، وہاں تھا من سے شیطان الرجیم یعنی کہ دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اب یہاں کیا ہے، من شرری، من سے شر، شر سے، کس کے شر سے جناب؟ شر تکلیف، شرارت، شریر، اشرار، شرپسند، شرانگیز۔ ماں کے ہم نے معنی سیکھے تھے، جو، کوئی یا نہیں۔ اب عام طور پر جو درمیان میں اگر ماں آ رہا ہوتا ہے تو وہ جو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما خلق، من شر ما خلق یعنی کہ جو بھی چیز آپ نے پیدا کی ہے ان سب سے، شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ فی کے معنی میں ہوتے ہیں، فی ہی اس میں، ما فی ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے جناب۔ ما نہیں، کیا اور جو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی کے لیے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، جبکہ آپ اسی من کو استعمال کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی کہ سن لی اللہ نے تعریف کی اس کی جس نے، یعنی کہ یہاں پہ جو کے لیے استعمال ہوا۔ من شر ما خلق یعنی کہ ان تمام چیزوں کے شر سے جسے اللہ کریم آپ نے پیدا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ پاک کی مخلوقات کتنی بڑی تعداد ہے، مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں ان کے شر سے، اسی طرح جاندار اور بے جان اشیاء کے شر سے۔ من شر ما خلق ان سب چیزوں کے شر سے جسے آپ نے پیدا کیا۔ ومن شر، و اور من کا مطلب سے، شرری اور شر سے۔ شر کے معنی تکلیف، برائی، نافرمانی۔ اچھا، من شر ما خلق میں سب شامل ہیں مگر 3 شرور کا خاص ذکر ہے، غاسقین اندھیرے کے، نفاساتی جادو، اور حاسد۔ تینوں میں ایک چیز عام ہے، انسان کو نہیں معلوم ہوتا وہ شر کے حملے میں، رات کے، جادو کے یا حاسد کے۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے، اذا جب، وقب چھا جائے۔ اندھیرا غاسق، اذا اور از یہ دونوں جب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ روزانہ تقریباً 12 گھنٹے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ رات کے وقت اکثر غلط چیزیں، شور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں۔ دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں۔ تو من شر غاسق اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے۔ اذا کا مطلب کیا تھا جناب، اذا یا اس کا مطلب جب۔ ومن شر نفاساتی فی العقد، ومن شر یہ وہی ہے، اور شر سے، نفاساتی مطلب پھونک مارنے والیاں، نفاسہ پھونک مارنے والی، جادوگرنی، نفس جادوگر، اور نفاسات جمع ہے، پھونک مارنے والیاں، جادوگرنیاں، نفوس جادوگر۔ عقد جیسے آپ کہتے ہیں نکاح کا، تو عقد کا مطلب کیا ہے، گرہ، جیسے عقد شادی کی گرہ ہوتی ہے۔ فی العقد یعنی کہ گروہ میں، اور میں شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں پھونک مارنے والیوں کے جو گروہ میں پھونک مارتے ہیں۔ ہمارے بعض خاندانوں میں بڑا مسئلہ، یہاں مت کھاؤ وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے، یہ صورت ان سب چیز کا بہترین علاج ہے۔ جادو ایک سخت آزمائش ہے، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور اس کے علاج کے لیے وہ غلط رخ پر، غلط جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔
اچھا جی، ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گارڈ باندھتے ہیں، یعنی کہ شیطان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، سر کے آخری حصے پر، جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گروہ پر وہ منتر پڑھتا ہے، تیرے لیے رات لمبی ہے بس خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، اور اگر اس کے بعد نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے۔ عقد کا مطلب گرہ یا گرہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حاسد، حسد، کوئی شخص یہ چاہے جو فضل دوسرے کو ملا ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ رش، کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل اس کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ حسد حرام ہے، رش جائز ہے۔ اذا، جب، جب یہ ہم سیکھ چکے ہیں 239 اور 423 بار یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے۔ حسد، موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والا یا تو آپ کو نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دعا کیجیے اللہ حسد کرنے والوں سے بچائے اور حاسدوں کے شر سے بھی بچائے۔ حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجیے غائبانہ میں، تو آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق میں خاص طور پر 3 شرور کا ذکر ہے۔ کون کون سے جناب؟ رات، جادوگر اور حاسد۔ حسد کے معنی دوسرے کی نعمت چھن جائے۔ حدیث میں حسد کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ میں سورہ فلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں، حفاظت مانگنے، برکت حاصل کرنے، سنت پر عمل کرنے اور اللہ سے قریب ہونے، یہ چاروں ہی جواب اس کے صحیح ہیں۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہماری زندگی میں آئے، اس صورت کو زندگی میں لائیے۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے تھے اور فجر اور مغرب میں 3 بار پڑھتے تھے۔ کون ہے جو محفوظ رہنا نہیں چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجیے، اس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اگر ہم نہ کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے۔ دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی کیجیے۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم اکیلے ہی پوری دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان کے بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کے لیے صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہے؟ کیا صحابہ کرام صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ لوگ کچھ نہ کریں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے اسے، زبان سے، دل سے، اور اس کے نیچے کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔